बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपका मेज़बान साबिर शाकिर। वफाक़ी दारुल इस्लामाबाद से कुछ ताज़ा तरीन इत्तलात और खबरें आपसे शेयर करते हैं। पाकिस्तान के हालात व वाक़यात किसी भी सूरत में कंट्रोल में नहीं होने में आ रहे और पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट और पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट के साथ इमरान खान साहब के दीगर मुखालफिन भरपूर किस्म की कोशिश कर रहे हैं कि मामलात कंट्रोल में हो जाएं और इमरान खान साहब और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को पाकिस्तान की आवाम से दूर कर दिया जाए। लेकिन जो ज़मीनी हक़ाइक़ हैं वो इसके बिल्कुल बरअक्स हैं। कुछ चीज़ें आपके साथ शेयर करता हूँ क्योंकि इमरान खान साहब के बारे में अब तक जितने भी अंदाजे लगाए गए वो बिल्कुल गलत साबित हुए और बहुत ज़्यादा कुछ प्रोपेगेंडा भी किया गया, मीडिया ट्रायल भी करने की कोशिश की गई। लेकिन पाकिस्तान के अवाम ने तो पिछले 16 महीनों में हर अंदाज़ा इमरान खान साहब के बारे में जो हमारी इस्टेब्लिशमेंट ने और इमरान खान साहब के मुखालफिन ने लगाया वो सारे के सारे गलत साबित होते गए। क्योंकि तहरीक अदम-ए-इत्तेमाद तो उनको लाया इसलिए गया, तहरीक अदम-ए-इत्तेमाद के जरिए उनको हटाया इसलिए गया, उनका तख्ता इसलिए उल्टा गया था कि जो इमरान खान साहब हैं उनकी मकबूलियत है वो ख़त्म हो चुकी है और पाकिस्तान के अवाम जो हैं वो 10-12 दिनों में क्या 2-4-6 हफ्तों में टाइम फिश हो जाएगी। इमरान खान साहब की मकबूलियत ख़त्म हो जाएगी जैसे इक़्तिदार से हटेंगे और ये रोमांस जो है वो ख़त्म हो जाएगा। क्योंकि पाकिस्तान के जो है हालात व वाक़यात बड़े ख़राब हैं, महंगाई भी है, बेरोज़गारी भी है और इसलिए जो है ये इस जो टोला है जो एक माफियाज का उसको पाकिस्तान के अवाम कबूल कर लेंगे और किंग मेकर चूंकि हम हैं, बाजवा साहब ने कहा था कि किंग मेकर हम हैं, हम फैसला करते हैं कि किसको आना है, किसको लाना है, किसको बिठाना है, किसको उठा के बाहर फेंक देना है। इसलिए हम वो कहते हैं कि वो ये कहते थे कि मैं सियासतदान हूँ सबसे बड़ा, मेरी 40 साल जब से मैं फौज में आया हूँ तो वो कहते थे कि मेरी 40 साल मेरी तजर्बा है सियासत का। ये अपने आप को बड़े फख्र से कहते थे। हालांकि वो आर्मी चीफ और फौज में एक ऑफिसर के तौर पे आए, एक लेफ्टिनेंट के तौर पे, सेकंड लेफ्टिनेंट के तौर पे आए और उसके बाद वो आर्मी चीफ पहुंचे। 40 साल की वो पूरी की पूरी वो कहते जो सर्विस थी उनकी 40 साल, उसको वो कहते थे कि मेरा सियासत में सबसे ज्यादा तजुर्बा है, यानी कि मैं पहले दिन से सियासत कर रहा हूँ। तो हम भी उनको कहते थे कि नहीं सियासतदान ज़रा थोड़े से होते हैं, तेज होते हैं, लेकिन वो नहीं मानते थे। तो लिहाजा उनका जो 40 साल का तजर्बा था उस तजर्बे की रोशनी में उन्होंने ये किया और फिर उन्होंने ये भी कहा था, ये बड़ी मैं आपको इंफॉर्मेशन की बुनियाद पर, वो ये भी कहते थे कि जनरल अयूब खान ने ये गलतियाँ की हैं, याह्या खान ने ये गलती की है और ज़ियाउल हक ने ये गलती की और परवेज़ मुशर्रफ ने ये गलती की और ये गलतियाँ क्यों की गई, इनको छोड़ा क्यों गया और मैं जो है वो सारी गलतियाँ मैं नहीं दोहराऊंगा जो वो 4 जर्नैल जो हैं जिन्होंने मार्शल लॉ लगाया वो दोहरा चुके थे। लिहाजा मैं ज़्यादा अक्ल कुल हूँ, मैं ज़्यादा अक्लमंद हूँ और मैं बहुत ज़्यादा प्लानिंग के साथ, स्ट्रेटजी के साथ, मेरी स्ट्रेटजी है, इन सबको उड़ा के रख दूंगा। ये उनका था, एक गुमान था जो कि गुमान गलत साबित हुआ और वो खुद भी डूबे और पाकिस्तान को भी ले डूबे, पाकिस्तान की मईशत को ले डूबे, सियासत को ले डूबे, अदालत को ले डूबे, सहाफत को ले डूबे, सब कुछ जो है वो कर बैठे और उसकी उन्होंने तहरीक अदम-ए-इत्तेमाद बड़े ही राजदारी के अंदाज में उन्होंने ये सारा काम करने की कोशिश की थी। शहजाद अकबर साहब को सुन रहा था क्योंकि वो भी ये कह रहे थे कि हफीज शेख साहब जब सेनेटर वर्सेस गिलानी साहब लड़ रहे थे, यूसुफ गिलानी साहब के मुकाबले में हफीज शेख साहब वज़ीर ख़जाना थे और हमारे पास भी इत्तला थी, जब हम रिपोर्टिंग कर रहे थे हमें भी पता था कि जड़ें काटी जा रही हैं और उसमें पेश हैं जनाब बाजवा साहब और जनाब फैज साहब और क्योंकि नजर आ रहा था कि चीज़ें नीचे से ज़मीन सिरक रही है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इमरान खान से, लेकिन इमरान खान साहब नहीं मानते थे और वो बहुत ज़्यादा पुरएतमाद थे कि नहीं मैं जब इनके साथ सिंसियर हूँ तो ये मेरे साथ भी सिंसियर होंगे। लेकिन हफीज शेख साहब जब इलेक्शन जीत गए और इंटेलिजेंस ब्यूरो की भी यही रिपोर्ट थी कि आप इलेक्शन हार रहेंगे और हफीज शेख हार जाएगा और उसकी वजह यह है कि पीछे पॉलिटिकल इंजीनियरिंग और मैनूवरिंग हो रही है और गिलानी साहब जीत जाएंगे। तो वही हुआ, गिलानी साहब जीत गए और उसके बाद होना यह था, अगला मरहला ये था कि अगले मरहले में क्योंकि कौमी असम्बली में हफीज शेख साहब ने जो वोट लिए, हफीज शेख साहब ने जो वोट लिए वो सिंपल मेजॉरिटी से कम थे, यानी कि गिलानी साहब के वोट ज्यादा थे। इसका मतलब था कि कौमी असम्बली में इमरान खान साहब जो है लीडर ऑफ द हाउस वो मेजॉरिटी खो चुके हैं। लेकिन इमरान खान साहब ने उस वक्त बहुत तेजी से एक बहुत शार्प डिसीजन लिया और उन्होंने फौरन ही रिकॉल किया और उन्होंने कहा कि जी मैं एतमाद का वोट लूंगा। एतमाद का वोट जब उन्होंने फौरन, क्योंकि वो बुनियादी तौर पे वो जनरल बाजवा साहब को और जनरल फैज साहब को दोनों को जज करना चाह रहे थे कि देखते हैं कि ये मुझे इधर से भी फारिग करवाना चाहते हैं या नहीं, लेकिन वो इतना सडन उनका डिसीजन था इमरान खान साहब का कि उस वक्त फिर बंदे पूरे किए गए और
سب کے سب جو واپس جنہوں نے گیلانی صاحب کو ووٹ دیے تھے وہ بھی واپس آئے اور ان کو اعتماد کا ووٹ مل گیا، اور اس طریقے سے 6 ماہ تک پھر عمران خان صاحب کے خلاف کچھ ہو نہیں سکتا تھا۔ تو یہ ہوا۔ اس کے بعد عدم اعتماد میں بھی ان کا خیال تھا کہ نہیں آئیں گے، لیکن پھر ایک کام کیا گیا۔ پھر جب یہ مقدمات شروع ہو گئے، مقدمات میں 25 مئی کیا گیا کہ یہ تو برگر فیملی ہے، اور برگر فیملی ہے اور انہوں نے کیا کرنا ہے، لہذا ممی ڈیڈی گروپ ہے۔ لیکن 25 مئی کے بعد جو پی ٹی آئی ہے وہ مزید تگڑی ہو گئی۔ اس کے بعد پھر وہ زمان پارک آپریشن، اس میں مزید یہ سارا چلتا رہا۔ تو پھر جب ان کو گرفتار کیا گیا تو 9 مئی آپ جو رد عمل آیا، اور اس رد عمل میں تشدد بھی ڈالا گیا، اور تشدد ڈالنے والے عناصر ظاہر ہے وہ میں نے آپ کو بتا دیا، مریم اورنگزیب صاحبہ کا سٹیٹمنٹ آیا کہ اگر صدر صاحب نے الیکشن کی تاریخ دی تو ایک اور 9 مئی کا جو ہے وہ کروانا چاہتے ہیں۔ تو وہ انڈائریکٹلی کیا ہے دھمکی انہوں نے دی کہ یہ دیکھیں اگر صدر الیکشن دے گا تو پھر 9 مئی ہو سکتا ہے ایک اور۔ تو اب 9 مئی ہوا تو وہ کس پہ الزام لگائیں گے کہ عمران خان صاحب تو اندر ہے، باقی ساری لیڈرشپ اندر ہے، تو لیکن انہوں نے دھمکی دے کے اپنا جو اندر کی بات ہے وہ بتا گئے تھے۔ پھر ایک اور کام ہوا، اور اس میں وہ تو رہا ہو گئے۔ اس کے بعد تھا کہ عمران خان صاحب جو ہیں وہ جیل نہیں برداشت کر سکیں گے، اور اس لیے ان کو بار بار گرفتار کرنے کی دھمکیاں بھی دی گئیں، تو لیکن وہ ہر بار بچ جاتے تھے۔ لیکن ہوا یہ کہ پھر یہ ہوا کہ ان کو اگر جیل میں ڈال دیا جائے تو یہ زیادہ سے زیادہ 48 گھنٹے ہوں گے جی۔ اب ہوا یہ کہ ایک اور بات بھی میں آپ کو بتا دوں کہ ایک اور پروپیگنڈا بہت زیادہ میڈیا ٹرائل کیا گیا تھا، اور وہ یہ تھا کہ عمران خان صاحب جو ہیں وہ نشہ کرتے ہیں، اور نشہ میں کبھی کوکین آ جاتی تھی، کبھی وہ حشیش آ جاتی تھی، اس طرح کی کرتے ہیں، وہ جی فلاں جو ہے وہ سپلائی کرتا ہے، وہ فلاں سپلائی کرتا ہے، اور خان صاحب جو ہیں یہ کام کرتے ہیں۔ تو اس پہ جب ان کو گرفتار کیا گیا 9 مئی کو، تو ان کے سیمپل لیے گئے، بلڈ اور یورین کے سیمپل لیے گئے، اور اس میں یہ شیخ رشید صاحب کے ساتھ بھی ہو چکا ہے، ان کو گرفتار کیا گیا، ان کو اٹھایا گیا تھا، ان کے بھی سیمپل لیے گئے، اسی وقت لیے گئے جب ان کو گرفتار کر کے سیدھے لے کے گئے جی پولی کلینک، ان کے لیے گئے ٹیسٹ، تو ان کے ٹیسٹ بھی شیخ صاحب کے بھی نیگیٹو آ گیا، کیونکہ انہوں نے بتایا بھائی میں یہ کام نہیں کرتا، پینے پلانے والا، میں کوئی نشہ وشہ نہیں کرتا، لیکن اس کے باوجود کوئی رپورٹ چاہیے تھی کہ اور کچھ نہیں تو ان کو نشے کے میں ڈال دیا جائے۔ ان کی گاڑیاں ابھی بھی پولیس کے قبضے میں، تو بہرحال شیخ صاحب کا رزلٹ نیگیٹو آ گیا کہ وہ کوئی نشہ وشہ نہیں، بلڈ میں یورین۔ اس کے بعد عمران خان صاحب کا 9 مئی کو ان کے ٹیسٹ لیے گئے، اور ان کے ٹیسٹ بھی کلیئر آ گئے، لیکن عبدالقادر پٹیل نے پیپلز پارٹی کے، انہوں نے ایک پریس کانفرنس میں الزام لگانے کی کوشش کی، لیکن وہ ان کو بہت سارے ڈاکٹرز آ کے انہوں نے اس کی نفی کر دی۔ اب ایک بات پھر انہوں نے کہا کہ نہیں، نیکسٹ ٹائم ہوا تو یہ میرا خیال ہے کہ اچھا، پھر یہ کہتے تھے کہ ان کو جب ہم جیل میں ڈالیں گے، رانا ثناء اللہ صاحب یہ سارے کے سارے جو ہیں وہ کرتے کہ یہ 24 گھنٹے نہیں 48 گھنٹے کے اندر اندر یہ جواب دے دیں گے، کیونکہ ان کا جسم ٹوٹے گا، ان کو نشہ چاہیے ہوگا، اور نشہ ہم نے دینا نہیں ہے، اور جب وہ جیل میں نہیں جائے گا تو باہر ظاہر ہے، اور پھر ہم دیکھیں گے۔ ہوا یہ کہ اب ان کو گرفتار کر لیا گیا، گرفتار کر کے اٹک جیل میں رکھا ہوا ہے، اٹک جیل میں ان کو مہینہ سے زیادہ ہو گیا، اور وہ اندر ہیں، جیل میں ہیں، اور لیکن 5 اگست سے ہو گئے، 5 ستمبر، اور اس کے بعد پلس کر لیں 1 مہینے سے زیادہ ہو گیا، اور یہاں پہ پھر ان کا خیال تھا، لیکن عمران خان صاحب اندر گئے، جیل میں گئے، 2-4 دن کے بعد انہوں نے اپنی جو بھی انہوں نے سختیاں وختیاں کرنی تھیں، وہ سیل ہے وہ ابھی بھی جاری ہے، وہی سیل ہے، وہی کال کوٹڑی ہے، اور وہی کھلا باتھ روم ہے، وہی مکھیاں ہیں، وہی کیڑیاں ہیں، وہی سب کچھ ہے، اور اس میں کچھ بھی نہیں ہے، سب کچھ وہی چل رہا ہے، کوئی اس میں نہیں ہے کہ جی فیسلٹی دے دی ہو۔ تو بہرحال انہوں نے اپنے آپ کو ایڈجسٹ کیا، اور ان کا خیال تھا کہ نشہ نہیں پہنچے گا، تو یہ پھر وہاں پہ کیمرے لگائے گئے، کیمرے بھی لگائے گئے، پھر رائٹ لیفٹ پہ اپنے وہ قیدی بھی، نامعلوم قیدی بھی وہاں پہ رکھے گئے، تاکہ 24 گھنٹے ان کو آبزرو کیا جائے، اندر بھی کیمرہ، باتھ روم میں بھی کیمرہ، یعنی کہ باتھ روم والی جگہ پہ بھی کیمرہ، ویسے بھی ایک سیکنڈ نوٹ کیا گیا کہ دیکھتے ہیں یہ کچھ ان کا جسم ٹوٹے گا، کچھ نہ کچھ ہوگا، تو پھر ہم وہی ویڈیو جو ہے وہی ہم پھر وائرل کریں گے، یہ دیکھیں جی جس کو آپ لیڈر کہتے ہیں، یہ لیڈر ہے، آپ کے لیڈر کا یہ حال ہے کہ جیل میں وہ نشہ نہیں مل رہا، اور اس کی وجہ سے اب ہوا یہ کہ انہوں نے، عمران خان صاحب نشہ نہیں کرتے تھے، کیونکہ ہمیں بھی یہ بتایا جاتا تھا، باقی لوگوں بھی بتایا جاتا تھا، یہ لوگ رپورٹ بھی کرتے تھے، اور جھوٹی چھٹی خبریں آتی تھیں، تو بہرحال یہ بھی ہو گیا جی، ان کا کچھ نہیں برآمد ہوا، اور یعنی کہ ان کو کوئی چیز نہیں آئی۔ پھر انہوں نے بلڈ اور یورین مزید ٹیسٹ لیے، اور اس میں بھی اب دوبارہ جو آیا
اس میں بھی نیگیٹو آ گیا ہے. یعنی اتنے دن رکھنے کے بعد بھی اور نہ ہی انہوں نے کوئی چیز مانگی نہ کچھ. اور پھر یہ ہے کہ الٹا حیرت زدہ ہیں کہ یہ انسان کیا چیز ہے کہ سارا دن یا تو بکس پڑھتے رہتے ہیں, قرآن مجید پڑھتے ہیں, 10-12 گھنٹے کی بک ریڈنگ کرتے ہیں, یا پھر ایکسرسائز کرتے ہیں جو بھی وہاں پہ اویلیبل ہے, اور جو بیٹھ کے جن کو کہتے ہیں نکال لیتے ہیں, ڈنڈ بیٹھ کے وہ کرتے رہتے ہیں, اور واک کی جو اجازت ہے ان کو وہ کرتے ہیں. تو وہ وہی ٹریک سوٹ ہے ان کا, اور وہی جو واک والا جاگنگ والا سوٹ ہے وہ پہنا ہوتا ہے. تو یہ سارا کچھ کر رہے ہیں اور کوئی چیز نہیں مل رہی. اب باقاعدہ طور پہ آ گیا کہ جو وہاں پہ جیل کے اندر کے جو آئے ہیں جی, وہاں پہ ان کو نہ ہی وہ نشہ کرتے ہیں, کسی قسم کا نشہ نہیں کرتے. ویسے تو نجم سیٹھی صاحب شراب وراب کا تو پہلے ہی بتا چکے ہیں وہ نہیں ہاتھ لگاتے. عمران خان صاحب یہ حشیش وشیش کا بہت زیادہ جی, کوکین اور یہ بہت زیادہ تھا, کس سے کہانیاں سنائیں, تو وہ نیگیٹو آ گیا. پھر جیل میں یہ تھا کہ جی وہ جیل نہیں برداشت کریں گے. جیل میں وہ 1 مہینہ 5 دن ہو گئے. اب جو وہ کہتے ہیں مجھے ایکسرسائز کا سامان دے دیں, جم شم کا, اور کوئی دے دیں چیزیں تاکہ میں اپنا اندر ایکسرسائز کروں اور اپنا یہیں پہ رہوں. اور جو بھی آتا ہے وہ بکس لیتے ہیں. اور باقی لوگ جو ہیں وکلا ان کو بتا چکے ہیں, وکلا باہر آ کے, ایک نہیں بلکہ کئی وکلا جا چکے ہیں, اور سب کے ساتھ وہ اپنے دکھڑے سکھڑے نہیں کھولتے, بلکہ وہ کہتے ہیں کہ بس ٹھیک ہے جو ہو رہا ہے, لیکن پاکستان کے عوام کو باہر جا کے بتائیں کہ میں قربانیاں دے رہا ہوں اور وہ بھی قربانی کے لیے تیار رہیں. اور اس کے لیے اب ہو یہ رہا ہے کہ انور مقصود صاحب جو بہت ہی وہ کہتے ہیں اب عمران خان صاحب کو قید کر لیا تو یہ نیلسن منڈیلا بنیں گے, اگر یہ بیرون ملک چلے جائیں تو خمینی بن جائیں گے, اور اس کے علاوہ کوئی بھی نہیں ہے. اور خمینی جو ہیں وہ بھی انہوں نے بھی جلا وطن رہ کے بھرپور قسم کا ایک جدوجہد کی تھی, اور خمینی صاحب جب ایران میں آئے رضا شاہ پہلوی کا تختہ الٹ گیا اور لاکھوں عوام جو ہیں وہ سڑکوں پہ تھے, اور وہ ایران میں انقلاب آ گیا, امام خمینی انقلاب کے نام سے مشہور ہے. اور اسی طریقے سے نیلسن منڈیلا کو 25 سال 27 سال جیل میں رکھا تھا, لیکن وہ اس کے بعد باہر آئے تو اقتدار ان کا منتظر تھا. تو عمران خان صاحب کو بھی جتنے بھی اندازے انہوں نے لگائے گئے وہ سارے کے سارے غلط ثابت ہو چکے ہیں. ان کی ویڈیوز دیکھ لی گئیں, آڈیوز دیکھ لی گئیں, سب کچھ دیکھ لیا گیا, اور جیل کے اندر سے بھی ہر وقت ان کی ایک ایک سیکنڈ ان کو مینیوٹلی چیک کیا جا رہا ہے. تو بہرحال وہ تو نہیں ٹوٹے, اور ان کے بچوں سے بھی ملاقات نہیں کروائی جا رہی, فون پہ بات نہیں کروائی جا رہی, ابھی 15 تاریخ تک ہے, تو وہ پھر بھی نہیں ٹوٹے. اور باقی ان کو دال روٹی, جیل کی دال روٹی, وہ پھر بھی نہیں ٹوٹے. وہ کہتے ہیں نہیں مجھے جو کچھ بھی ہے دال روٹی چاول چائے جو پانی دینا دے دیں, میں کمپرومائز نہیں کروں گا. اور وہ پہلے دن سے یہ بات کہہ رہے تھے, اور کل آخری وقت بھی انہوں نے یہی بات کی, آخری ملاقات میں بھی وہ یہی بات کر رہے ہیں. تو جب کل بھی کوئی جائے گا تو وہ ایک ہی بات کر رہے ہیں کہ میں نے کمپرومائز نہیں کرنا, اور میں اپنی 27 سالہ جدوجہد کو, اور جو پاکستان کے عوام مجھ پہ اعتبار کرتے ہیں اعتماد کرتے ہیں, میں ان کو ٹھیس نہیں پہنچا سکتا. اور میرا ایک جو حقیقی آزادی کا جو ہے کانسیپٹ ہے میں اس کو آگے لے کے بڑھ رہا ہوں, اور اس کے لیے مجھے یہ 10 سال جیل میں رکھیں, 5 سال رکھیں, جب تک رکھیں, میں جیل میں مر تو سکتا ہوں لیکن کمپرومائز نہیں کر سکتا. لہٰذا عمران خان صاحب کے بارے میں جتنے بھی اندازے تھے وہ سارے کے سارے غلط بھی ہوئے, اور جتنا بھی پروپیگنڈا تھا وہ جھوٹ ثابت ہوا. اور اب بڑے بڑے ہمارے تجزیہ کار یہ کہہ رہے ہیں کہ نواز شریف صاحب واپس آ جائیں, کوئی فرق نہیں پڑے گا. اور چونکہ اگر عمران خان صاحب, یہاں تک کہ وہ نصرت جاوید صاحب وہ کہتے ہیں کہ یعنی کہ وہ ظاہر سینئر موسٹ ہیں, انتخابی سیاست کو بھی سمجھتے ہیں, وہ کہتے ہیں کہ جناب عمران خان صاحب گوال منڈی میں نواز شریف صاحب کے مقابلے میں الیکشن لڑیں گے تو عمران خان جیتیں گے, نواز شریف صاحب ہار جائیں گے, کیونکہ لاہور نواز شریف صاحب شریف فیملی کے ہاتھ سے نکل چکا ہے, اور جس کے ہاتھ سے لاہور نکل جائے اس کے ہاتھ سے پنجاب نکل جاتا ہے, اور جس کے ہاتھ سے پنجاب نکل جائے اس کے ہاتھ سے مرکز نکل جاتا ہے. تو یہ زمینی حقائق ہیں جو کہ سمجھ آ رہے ہیں, سب کو سمجھ آ رہے ہیں کہ عمران خان کے علاوہ اور کوئی بھی الیکشن نہیں جیت سکتا, اور اس لیے جلد بدیر عمران خان صاحب سے بات چیت کرنی پڑے گی, اور ان کو سیف ایگزٹ دینا پڑے گا, اور خود بھی لینا ہے تو خود بھی مل جائے گا. نواز شریف صاحب جو ہیں ابھی ابتدا ہے کہ وہ آ رہے ہیں, ابھی انہوں نے بہت کچھ دیکھنا ہے, کیونکہ یہ جمعے کو اگر اصل میں پہلا جو سٹیپ ہے وہ فرائیڈے کو نیب ترامیم کا فیصلہ آنا ہے, اور اسی میں پتہ چل جائے گا کہ مستقبل ان کا کیا ہے. اور دوسرا یہ کہ میں پھر کہوں گا نواز شریف صاحب سے کہ ذرا احتیاط سے آئیں, اور جو ان کو پاکستان میں بلا رہے ہیں اور جو ان کے کانوں میں بات کر رہے ہیں کہ جناب فی الفور پہنچیں پاکستان اور پاکستان آپ کا منتظر ہے, تو میرا خیال ہے کہ اس کی میجورٹی جو ہے وہ اہل کوفہ کی ہے.
کفیوں والا حال ان کے ساتھ کریں گے جو ان کو بلا رہے ہیں، کیونکہ نواز شریف صاحب کے بارے میں ابھی تک پازیٹیو رپورٹ نہیں ہے، اور نہ نواز شریف صاحب اور نہ مریم صاحبہ، کیونکہ شہباز شریف صاحب تو ٹھیک ہیں کیونکہ اوبیڈینٹ ہونے چاہیے اور ہر طرح سے تابع دار اور بغل بچہ وہ تو چل سکتا ہے، لیکن نواز شریف صاحب اور مریم صاحبہ سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ ان کے بارے میں بھی وہی ہے جو عمران خان صاحب کے بارے میں، تو اس لیے دونوں ایک ہو جائیں گے تو بہت اچھا رزلٹ نکلے گا۔ عمران خان صاحب جیل میں ہیں، اسی لیے وہ آتش فشاں بن رہا ہے، لاوا پک رہا ہے، اور اسی لیے ان کو جیل سے نہیں نکالا جا رہا، ٹرائل کے لیے بھی نہیں نکالا جا رہا، عدالت کی تاریخ کے لیے بھی نہیں نکالا جا رہا، سب کچھ جیل میں ہی کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے تاکہ ان کو عوام کے سامنے وہ آئی نہ، اور عوام بھول جائیں ان کو۔ اور یہ میرا خیال ہے کہ جو بھی یہ سوچ رہا ہے وہ انتہائی بیوقوف ہے، جو بھی یہ سوچ رہا ہے، نہ وہ تاریخ سے واقف ہے، نہ پولیٹکس سے واقف ہے، نہ قانون قدرت سے واقف ہے، نہ انسانی سائیکی سے واقف ہے، وہ کسی بھی چیز سے واقف نہیں ہے جو یہ سوچ رہا ہے۔ تو بہرحال دیکھتے ہیں، اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔